बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह आज भी अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। उलमाए कराम जो आप की रहनुमाई करते हैं, जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल, उन तमाम के जवाबात आप अहबाब तक कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में पहुँचाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ आपसे करवाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही मोहतरम इज़्ज़त-ए-माब हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सोहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हर रोज़ आप हमारे साथ होते हैं। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे मुफ्ती कैसर शहज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप जानते हैं प्रोग्राम में शामिल कैसे होते हैं, और व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो एड्रेस है हमारा कोहिनूर टीवी का, वो भी आप लोगों को बता दिया जाता है। अगर आप लोग उसमें अपना ख़त जो है वो हमें भेजना चाहें तो ख़त के ज़रिए भी अपने सवालात और अपने मसाइल हम तक आप लोग पहुँचा सकते हैं। ये एक अनाउंसमेंट जो आप लोगों ने कल भी सुनी थी और इंशाल्लाह ये आप लोग सुनते रहेंगे ईद क़ुरबा के लिए। ख़ास तौर पर ये जो आपने कल भी बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताया गया शाहजी ऑनलाइन क़ुरबानी के हवाले से, जो कि जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी के इश्तराक से इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम किया जा रहा है। बेहद आसान तरीके से घर बैठे आप लोग बग़ैर किसी टेंशन के, किसी भी मामलात के बग़ैर जो है वो आप लोग अपनी क़ुरबानी का जो हिस्सा है वो आप लोग डाल सकते हैं। लाइव क़ुरबानी होते हुए भी आप लोग देख सकते हैं, अपने जानवर को आप लोग देख सकते हैं, अपने जानवर की देखकर अपने जानवर को देखकर मुकम्मल तसल्ली कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हिस्सा है इसका वो भी पूरी डिटेल के साथ आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 10,000, 12,000, 14,000, 18,000, 16,000 मुख्तलिफ जो है वो इसके जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें आप लोग जो है वो हिस्सा डालकर इज्तिमाई क़ुरबानी में जो है वो शरीक हो सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स भी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा आप लोग बनना चाहते हैं तो आप लोग उन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और मुकम्मल जो इंटरनेट की सहूलत है उसके ज़रिए आप लोग जो है वो लाइव भी देख सकते हैं। इज्तिमाई क़ुरबानी का ये एहतमाम जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी के इश्तराक से है। परवरदिगार इनकी इस काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आज के प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और आज के प्रोग्राम के सबसे जो पहले कॉलर हैं उनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन बात करें? मैं राजा उबैद रफीक बात कर रहा हूँ मजबूर से। जी मेरे भाई बताइए क्या सवाल है? सर एक तो ये था कि भाई की शादी में थोड़ा सा सिस्टम, शादी के लिए जाते हैं घर में, दूसरे किसी घर में, वो हाँ करते हैं, फिर जो है ना 2-3 बार आते जाते हैं ना वो तो ना हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए काइंडली अगर मुझे कुछ बता दें तो। अच्छा जी, वो भाई का नाम क्या है जिनके बारे में रिश्ता आप देख रहे हैं, जो मामला? ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? यानी कोई काम आप जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में हुनर है आपके पास? जी मैं इलेक्ट्रिकल का जो है वो शॉप ओपन कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले ठीक है जी, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है भाई की शादी के लिए और इलेक्ट्रिशियन के हवाले से, जिसने आपने कहा कि अपना कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं। पीर साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। बिस्मिल्लाह पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, मैं आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये दोनों काम के लिए आपने करना है। आपने रोज़ाना कोई एक नमाज सेलेक्ट कर लें, ज़ोहर या असर, तो इन दोनों नमाज के बाद आपने 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
شروع میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور بعد میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ، یہ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو آپ رشتے کے متعلق بات کر رہے ہیں یا کاروبار کے لیے، انشاءاللہ یہ دونوں کاموں کے لیے وظیفہ ہے، اور نماز کی پابندی کریں سارے گھر والے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ پیر صاحب آپ کا۔ 2 سوال آپ نے کیے تھے میرے بھائی، اور دونوں کے حوالے سے آپ کو جواب مل گیا ہے۔ شادی کے حوالے سے جو آپ کے بھائی کا مسئلہ تھا، اور دوسرا آپ نے اپنے کاروبار کے لیے پوچھا ہے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ آپ پریشان بالکل نہیں ہوں۔ یہ وظائف کیجئے، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور بھائی کے جو مسئلہ ہے آپ کا، یعنی کہ وہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ کا اپنا کاروباری مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، اور بلکہ جب آپ یہ دکان یا جو بھی آپ جاب وغیرہ جو اپنا کاروبار شروع کریں، تو وہاں پر جا کر بھی کوشش کریں کہ ان وظائف کو ساتھ ساتھ جاری رکھیے گا، یا پھر آپ ان کے کرنے کے بعد جب آپ کو کچھ لگے کچھ معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی دوبارہ سے بھی کر دی جائے گی۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو اسپیشلی کہا جاتا ہے کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ اس اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوا کریں، تاکہ کسی ایک کے صدقے میں پروردگار ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرما دے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام رسنا ہے، میں مانسا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ ہے کہ ہماری بہنوں کے اور میرے رشتوں کا مسئلہ ہے، تو گھر میں بہت تنگ کرتے اس معاملے میں ہمیں۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ شمیم بی بی۔ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ قبلہ مفتی قاسم شہزاد صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے۔ جو آپ کی بہنوں کا رشتوں کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو وظائف میں بتا دیں گے، اور جو آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سن لیجیے گا۔ بسم اللہ حضور۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری بہن، وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ دونوں تینوں جتنی بہنیں بھی ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، ایک تو روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں کم سے کم ایک بار، اور اس کے علاوہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا جامع یا ودود، یا اللہ یا جامع یا ودود، یہ 303 بار اولا خدروشی پڑھیں، 11 بار، یہ عمل 41 دن کریں، انشاءاللہ الرحمن رشتے جو ہے وہ اچھے آ جائیں گے۔ لیکن نماز کی پابندی کیا کریں، اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں ان کی بھی خیال کیا کریں، باوضو رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ندیم حسین بات کر رہا ہوں، لاہور سے۔ جی ندیم صاحب فرمائیے گا۔ سر ایسا ہے کہ بچپن سے لے کے اب میری عمر تقریباً 55 سال ہو گئی ہے، جی کاروبار میں ترقی ہوتی ہے لیکن بہت نارمل سے، اچھا جی، چلتا نہیں ہے۔ میرا گولڈ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، سونے کا کاروبار ہے، لیکن شروع سے لے کے اب تک بالکل پریشانیوں سے گزارا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا شکر، روٹی کھانے کو ملتی ہے، یہ نہیں ہم نہ شکرے نہیں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شوگر بھی ہے مجھے، پرابلم بھی ہے، اللہ کریم آپ کو صحت دے۔ دعا فرمائیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور، آپ پریشان بالکل نہیں ہو جی، اور آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اس رضا میں بھی خوش ہیں، اور خوش ہی ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور سونے کا کام جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کرتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ باقی پیر صاحب کچھ رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ صاف ظاہر ہے کہ کچھ حالات بھی اس طرح کے ہیں، اور کچھ آپ بتا رہے ہیں، آپ ایک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور عمر کے جس حصے میں یقیناً ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، آپ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورۃ رحمان اور سورۃ مزمل، یہ تینوں صورتیں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اور روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف جو ہے
اس کی ایک تسبیح اگر آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون بھی ہو جائے گا، آپ کے گھر کے معاملات اور کاروباری معاملات جتنے بھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرما دے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ سوال کا جواب آپ تک پہنچ گیا جی، جو آپ نے سوال کیا ہے، اور جس طرح آپ کو وضاحت بھی کی گئی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے۔ ہمت اور سارے معاملات کو لے کر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یقیناً وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی گھر کے بڑے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس پروردگار کی بارگاہ میں نماز قرآن کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ کچھ وظائف ہیں جو آپ کو ہم نے بتائے ہیں پیر صاحب کی طرف سے، آپ کوشش کیجیے گا ان کا آغاز کریں، اور جیسے ہی کچھ معاملات بہتری کی طرف آئیں یا آپ سمجھیں کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے ضرور آگاہ کیجیے گا یا بات کر کے کچھ مزید جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا۔ اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کو بار بار بتائی جاتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، جو آن لائن جو ہے وہ قربانی کا ایک سسٹم جس کا آغاز کیا ہے جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے، ہمارے بہت محترم عزت واب جناب سید ارشد حسین گردیزی شاہ صاحب، آپ کی تمام جو ہے وہ کسٹڈی میں یہ سارے معاملات دیکھے جائیں گے، اور بہت بڑے پیمانے پر ایک ترتیب کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل مکمل ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، نمبرز بھی موجود ہیں، آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، نیکسٹ کالر ہیں جو ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی عامر بات کر رہا ہوں اوٹک سے۔ جی بتائیے گا میرے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ بس نماز کی پابندی نہیں آتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ؟ بس تھوڑا سا روزگار کا کاروبار کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ٹھیک جسمانی اور ذہنی تکلیف۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ سوال آپ نے کیا اور اچھا لگا کہ چلیں آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر ہے ایک جوش، ایک جذبہ اور ایک جو بندہ مومن کی اندر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہے، کوشش بہت کی جاتی ہے لیکن پابندی ہوتی نہیں ہے۔ چلیں یہ سوال آنا بھی بڑی بات ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، کچھ رہنمائی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو بھائی اپنے ارادوں کو مضبوط کریں۔ جب انسان فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مضبوط عزم کر لیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ آپ اس کی پابندی جو ہے وہ کر پائیں گے۔ وظیفہ سب سے پہلا بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کیا کریں، اور اس کی پابندی کے لیے وظیفہ آپ چاہ رہے ہیں تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ جو ہم نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں اس کو روزانہ 11 بار اللہ دوسری کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز پانچ گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے جی، اپنا فضل فرمائے، اور نماز کی پابندی آپ کی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ دل میں جب خیال نیت اچھی ہوتی ہے تو مالک کائنات کی طرف سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں اور ٹی وی بند کر دو، سوال بتائیے۔ بند کر۔ جی بتائیے سوال۔ جی میں نا یہ تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوں۔ ہم لوگوں نے گھر لیا تھا تو یہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا، اور دماغ جو ہے نا وہ میرا صحیح کام نہیں کر رہا، اور ڈر خوف بہت آتا ہے، اور کیا کہتے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، بچے بھی نہیں سنبھالے جا رہے، بہت زیادہ یعنی کہ نا میری طبیعت خراب ہے۔ آپ اللہ کا کرم کریں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، اپنے بچوں کو سنبھال سکوں۔ اچھا کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ سائرہ، میرا نام سائرہ ہے، میری والدہ کا نام جو ہے نا زرینہ ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 34۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزاسٹ آپ لگتی ہیں اپنے لائف سے، اپنے سارے معاملات سے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ اچھا سوچنا چاہیے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹینشن رہتی ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے، بچوں کو نہیں سنبھال پاتے، سارے معاملات کے لیے دلی طور پر جو سکون ہے وہ نہیں ہے ان کی زندگی میں۔
اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو سکون قلب عطا فرمائے۔ میرا بیٹا، آپ نماز کی پابندی کیا کریں، اس میں کوتاہی نہ کیا کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے روزانہ، جتنا پڑھ سکتی ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے قرآن مجید ضرور پڑھنا ہے۔ اور 11 دن کے لیے عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد سورۃ الحدید 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کو آپ نے 11 دن پڑھنا ہے اور ریگولر پڑھنا ہے ظہر کے بعد، اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن مجید آپ نے ضرور پڑھنا ہے، چاہے 1 رکوع پڑھیں چاہے 1 سپارہ پڑھیں، روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو شفا بھی دے گا اور اللہ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ کالر ہے جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد بلال پورے والا سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میرے بھائی نے نا شادی کی ہوئی تھی، جس عورت سے شادی کی ہے نا اس عورت کی پہلے کی شادی ہوئی تھی۔ اچھا جی اور اس کے 2 پہلے بچے بھی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جب میرے بھائی کا جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تیسرے مہینے وہ ضائع کروا دیتی ہے، بچہ نہیں ہونے دیتی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ میرے بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو پہلے علم نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں یا ان کے بچے ہیں، سارے معاملات؟ علم تھا بھائی، اس کا پہلا شوہر فوت ہوا۔ اچھا، تو اب آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا کریں ان کے لیے، کیا بتائیں آپ کو؟ وہ وظیفہ بتا دیں کہ وہ ہمیں بچہ دے دیں۔ 1-2 دفعہ اللہ نے سنی ہے اور اس نے بچہ ضائع کروا دیا تیسرے مہینے۔ اللہ مہربانی کرے۔ ٹھیک اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ قبلہ مفتی نصر شہزاد صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جو آپ کے بھائی کے اور آپ کی جو بھابھی ہیں ان کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی قبلہ رہنمائی فرمائیے۔ ان کے بھائی کے لیے وظیفہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں۔ وظیفہ یہ ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا وارثو یا وکیلو، یا اللہ یا وارثو یا وکیلو، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار درود پاک پڑھیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ جمعہ کے دن سے کوئی میٹھی چیز بانٹ کے سٹارٹ کریں اور یہ 41 دن عمل کریں، زیادہ بہتر ہے۔ دونوں میاں بیوی پڑھیں، اگر حالیہ محترمہ نہیں بھی پڑھتی تو ان کے جو بھائی ہیں وہ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب بنا دے گا، اس کے دل میں کوئی رحم ڈال دے کہ وہ ایسا عمل جو کبھی عمل ہے نہیں کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، نیکسٹ کالر کی جانب اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں؟ رخسانہ لاہور سے۔ جی بتائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے پہ اثرات ہیں، مجھے ڈرونے خواب آتے، میں ڈر جاتی ہوں۔ اچھا جی۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنے لگتی ہوں نا تو ڈر جاتی ہوں، اور میرے بھائی کی بھی بندش ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پر اثرات ہیں؟ کسی قاری صاحب سے پوچھا۔ اچھا جی، تو وہ جو بھائی ہیں ان کا کیا بندش ہے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ یہ رشتوں کی بندش، رشتے آتے ہیں پھر چلے جاتے اچھا ہیں۔ چلیں، وہ جن قاری صاحب نے آپ کو بتایا انہوں نے آپ کو کچھ بتایا نہیں کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا کچھ معاملہ؟ نہیں، انہوں نے وہ توڑ تو کیا تھا، پھر میرے پہ ہو جاتے ہیں اثرات میں۔ اچھا ٹھیک، ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ۔ ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ سوال آپ نے کیا ہے اور ظاہر ہے ہم ایسا ویسا تو کچھ نہیں کریں گے شاید جو انہوں نے کیا ہو، ہاں لیکن جو قرآن و سنت میں ساری چیزیں شامل ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے میرا بیٹا، ہم جو کر سکتے ہیں کہ فی الحال کچھ بھی نہیں، ہاں وہ کم کر سکتے ہیں میرا بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس وہم کی دنیا سے اپنے آپ کو نکال دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں آپ چلے جائیں اور آپ نماز پڑھیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور پہلا کلمہ جو ہے اس کا کثرت سے جتنا ذکر کر سکتی ہیں پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس قرآن مجید کی آخری صورتیں، ان کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جایا کریں۔ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی گھر میں بندش نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور پہلے کلمے کا ورد کریں جتنا کر سکتی ہیں، اور آخری دونوں صورتیں سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔
चल ठीक है जी, जज़ाक अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़ती हैं जी, नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? बेटा मेरा सवाल है, मेरा बेटा मेरी बहू जो है वो रूठ के गई हुई है, बेटा भी नहीं मान रहा कि उसको लाने को, और वो भी नहीं मान रही आने को, तो बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, किसी बात का घर ना उजड़े। अच्छा जी, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं जी आपकी। और आपके बेटे का नाम क्या है? अभी बेटी का जो बहू है आपकी, उनका नाम भी बता दें। आयशा। अच्छा जी, चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं जी। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करें और जो आप चाहती हैं वैसा ही हो जाए। और ऐसे मामलात में तो ज़ाहिर है इंसान मतलब कुछ कहता हुआ भी डरता है कि कोई ऐसा मामला हो। कोशिश सबसे पहले सबकी ये होती है कि पैचअप हो जाए और मामला आपस में जो है वो मैनेज करके ज़िंदगी गुजारा जाए। तो बेटा है इनकी और इनकी बहू है जो ये चाहते हैं कि आपस में मिल जाएं, उसके लिए कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी मेरी बहन, वजीफ़ा इसके लिए ये है, ज़्यादा बेहतर है वो आपका जो बेटा है वो पढ़ ले, अगर वो नहीं पढ़ता तो आप भी पढ़ सकती हैं। 333 बार रोज़ाना या अल्लाह या जामिउ या वदूद ये पढ़ना है अपनी इशा की नमाज के बाद। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 11-11 बार, और दिल में अपने बेटे और बहू का तसव्वुर रख के अल्लाह ताला इनको जमा फरमा दे, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे, इनके दिलों में प्यार पैदा फरमा दे। तो ये वजीफ़ा करें, 41 दिन ये वजीफ़ा करें और नमाज की पाबंदी करें। जुम्मा के दिन से कोई मीठी चीज़ बांट के शुरू करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, बात करते हैं उनसे, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मैं जो है बेटे की शादी की थी आई। अच्छा जी। बहु खुशी नाल गई घर देखे, उठ जाके रोस बैठी। हाँ जी, मैं आख्या बहु बेटी उठ जाके रोस बैठी है, क्या रिश्ता साढ़े वास्ते बेहतर है या नहीं? अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम क्या बहू का आपकी? सारी परेशानी है। किसका? बहू का नाम बताएं। उमर। अच्छा जी, ठीक। चले लाइन भी आपकी जो है वो कट गई है। बहरहाल सवाल आपका हमें समझ में आ ही गया है। शादी इन्होंने की थी और बहू इनकी जो है वो अपने जो है वो घर पे जाकर बैठ गई है, शायद नाराज़ है। क्या मामला है? तो वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या हो सकता है, क्या बेहतरी हो सकती है, कुछ बताइए। देखें जी, अगर तो ये घर बसाना चाहते हैं मेरे भाई, आपकी ख्वाहिश है, साफ ज़ाहिर है आपने बड़े खुशी के साथ शादी की है, तो आप ना इस तरह करें कि 313 मरतबा नमाज इशा के बाद या वदूद पढ़ें। आप पढ़ लें या आपका बेटा पढ़ ले, तसव्वुर के साथ पढ़ें आप, वो आपका बेटा पढ़े अपनी बीवी का तसव्वुर करके, इंशाल्लाह वो आ जाएगी। चलें ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जवाब आप तक पहुंच गया जी। आपके बेटे के लिए कुछ हैं वज़ाइफ जो आपको बताए गए हैं, वो आपका बेटा कर ले, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह जो आपकी बहू हैं वो खैर आफियत से घर आ जाएंगी। सवाल पहले भी एक हमारी बहन ने किया था, उनसे भी उनका मिलता जुलता सवाल था। बहरहाल अल्लाह करीम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। कॉलर नेक्स्ट देखते हैं, उनसे हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? शेराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शराज साहब फरमाइएगा। सर मुझे ना ज़हनी तौर के ऊपर बड़ी टेंशन रहती है हर टाइम पे। मैंने पहले भी कॉल की थी, तो आप ज़रा टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दें तो आपकी मेहरबानी। जी आप फरमाइएगा। जी मैं कह रहा हूँ कि ना मुझे ज़हनी तौर के ऊपर बहुत टेंशन रहती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं अभी कुछ हो जाएगा, कभी इसी तरह बस दिमाग हर टाइम अपसेट सा रहता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई मतलब कोई टेंशन है, कुछ सोचते हैं आप, घरेलू मामलात हैं, क्या मसला है? सर कुछ भी नहीं है, बस ना एक तो मुझे ना ये कुछ अर्सा पहले मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, तो ठीक है। उसकी वजह से ना मुझे ना फिर अब जेल के ऊपर ऐसे लगता है जैसे हर चीज ही गंदी है, मैं हाथ लगाऊंगा ये चीज गंदी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बस जेल तौर के ऊपर ना मैं हर टाइम माउथ ही रहता हूँ, जेल फ्रेश नहीं रहता। अच्छा ठीक। आपकी उम्र कितनी है भाई? 39 ईयर। आपकी वालदा का नाम? सलमा बेगम। ठीक।
ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. پلیز یہ اچھا سا وظیفہ بتائیے گا. میرے گھر کے اندر نا میری وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے. اللہ کریم اپسیٹ رہتے ہیں میری وجہ سے. اللہ کریم مہربانی کریں گے انشاءاللہ. آپ پریشان نہیں ہو جی. بہت شکریہ آپ کی. میں نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں, کوشش یہی ہوتی ہے, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پاس سے گزر گیا ہے, میں گندا ہو گیا ہوں, کچھ ایسے ہو گیا, ناپاک ہو گیا ہوں, اس طرح کا وسوسے دماغ میں ہر ٹائم رہتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم انشاءاللہ جواب دے دیتے ہیں آپ کو. رہنمائی بھی انشاءاللہ آپ کی قبلہ مفتی صاحب فرما دیں گے. اور رہی بات وسوسے اور خیالات اور وہم, ان سب چیزوں کا تو کوئی بھی حل نہیں ہے اگر انسان بس سوچتا ہی رہے. تو بہرحال تھوڑا سا اسٹرانگ آپ کو ہونا پڑے گا, تھوڑے سے معاملات آپ کو اپنے مضبوط کرنے پڑیں گے. باقی رہنمائی انشاءاللہ سب آپ کچھ فرمائیے محترم. جی ان بھائی کے لیے گزارش یہ ہے کہ وظیفہ ان کا یہ ہے کہ 3 نمازوں کے بعد کوئی سی 3 نمازیں ڈیسائیڈ کر لیں. اللہ الصمد سورہ اخلاص کی چھوٹی سی آیت بات کا ہے, اللہ الصمد یہ پڑھیں گے, یہ 101 بار 3 نمازوں میں, ایک نماز کے بعد 101 بار یہ پڑھیں گے. ایسے روزانہ 303 بار یہ وظیفہ ہو جائے گا اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یا اللہ یا طاہر, اس بھی ایک صبح کی نماز کے بعد کیا کریں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور اتنا وہم اچھا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کو اللہ کا ذکر جو ہے اپنے دل میں جاری رکھا کریں, کیونکہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. بے شک بے شک بے شک. نماز کی پابندی آپ پہلے کرتے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا. رہنمائی آپ نے کی ہے بھائی کی, امید ہے کہ وہ سارے معاملات کو سمجھ کر چلیں گے انشاءاللہ. باقی ہم دعا کریں گے اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. کالر ہیں جی, نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شاہد اچھا جی بھائی دینی بھائی حضرت علی اس کے نا ایک پاؤں پر تھی اور سی جنگ تھی. میرے بھائی آپ کی آواز ہمیں نا بہت زیادہ بریک ہو کے آ رہی ہے, کٹ کے آ رہی ہے. آپ لائن کٹ گئی ہے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, آپ کی لائن ہی ڈراپ ہو گئی ہے. آپ میرے بھائی دوبارہ کوشش کیجیے گا, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. سوال اور آپ کی بات, آپ کی گفتگو ہمیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مناسب نہیں ہیں یا آپ کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا اپنا میسیج ریکارڈ کر کے, یا پھر خط کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کر دی جائے گی. خط جو ساتھ ہمیں ملتے رہتے ہیں, قبلہ پیر صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ واپس جلد سے جلد پہنچا دیے جائیں, تاکہ جو وظائف اور جو چیزیں آپ لوگوں کو دی جائیں ان پر آپ لوگ عمل کر سکیں اور وہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں. تو کوشش کیا کریں آپ لوگ جو ہے وہ خط جب بھیجتے ہیں اس کے ساتھ میں جوابی لفافہ بس جو ہے وہ آپ لوگ لازمی بھیجا کریں, تاکہ واپس آپ لوگوں کو جو خط ہے وہ پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن ہمیں جو ہے وہ مت پیش آئے. کہ اور بھی بہت زیادہ خط ہوتے ہیں تو پھر سب کو ایک دفعہ بھیجنا ہوتا ہے, تو وہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ سب کے لیے اس پر رہنمائی جو ہے وہ کر دی جائے. باقی واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں اور لائیو ٹی وی اسکرین پر نمبرز بھی ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے چلتے ہیں. پروگرام استخارہ پورا ویک آپ لوگ دیکھتے ہیں, سنڈے کو یہ پروگرام نہیں ہوتا, منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک یہ پروگرام ہر روز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, مزید آگے بڑھیں گے جی ہم, اور نیکسٹ کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. جی بند کر دیا. جی آپ بتائیں. میں نے پوچھنا کہ وہ میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے نا, یعنی کرتے ہیں ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں نہیں ہوتا, اینڈ پہ آ کے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو بہت نقصان ہوتا ہے, تو بہت پریشان ہے, ٹینشن میں ہے. اچھا جی, تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے یعنی ان کا کام ہو جائے, بہت ٹینشن میں ہے, پریشان ہے. اچھا ٹھیک. کیا نام کیا ہے ان کی والدہ کا, آپ کے ہسبینڈ کی؟ رشیدہ بیگم. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. شوہر کے لیے آپ نے سوال کیا ہے اور کاروباری حوالے سے وہ مسائل کا شکار ہیں, پریشانی ہے. جو بھی آپ نے کہا کہ وہ کام کرتے ہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے,
تو قبلہ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بہن کے شوہر کے لیے کچھ سوال کا جواب. انشاءاللہ اللہ جی ان کی مدد فرمائے. میرا بیٹا آپ اپنے شوہر کو کہہ دیں یا آپ نماز مغرب جب ادا کریں تو صورت واقعہ جو ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. یہ روزانہ کا ایک زندگی کا معمول بنا لیں. اگر 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ آپ ایک دفعہ ضرور صورت واقعہ روزانہ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھنے ہیں اور اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے. جس مقصد کے لیے دعا کریں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں اپنے شوہر کے لیے بھی، اور اپنے شوہر کو بھی کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ جو وظائف پیر صاحب نے بتائے ہیں ان جو ہے وہ وظائف کا آغاز کریں. انشاءاللہ کاروباری معاملات میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی، اور جو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا. ہر چیز ممکن جو ہے وہ وقت پہ نہیں ہوتی. انسان جو سوچتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز ویسی ہو. یہ ایک دنیا کا نظام اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قدرت کا نظام ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پر جو مقررہ وقت ہے اس پر ہوتی ہیں. تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے سے، نماز کی پابندی سے، قرآن کی تلاوت سے، دنیاوی طور پر جو سارے معاملات ہوتے ہیں ان سے پیچھے ہٹ کر یہ سارے کام کرنے سے دلی طور پر جو ایک سکون جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز میں اور کسی بھی گیدرنگ میں اور کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ، کوئی عمل یا کوئی جو ہے وہ نیکی کے کام، اس سے بڑا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں. تو کوشش کیا کریں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنائیں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ آپ لوگ بچ سکیں. آن لائن قربانی کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگ سن لیں. جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے یہ جو پیغام ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. بہت خوبصورت اور اثر انداز میں یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام آپ سب لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. دن بہت کم ہے، ٹی وی اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں. معلومات کے لیے، مکمل تفصیلات کے لیے آپ لوگ نمبرز حاصل کر سکتے ہیں. اس پہ کال کر کے آپ لوگ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا جانور اور اپنا جو اجتماعی حصہ ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پر بک کروا سکتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو اس نیت سے ہیں کہ قربانی کریں گے آنے والے وقت میں، تو اللہ کریم ان کی قربانی کو اور ان کی اس کوشش کو، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی استطاعت عطا فرمائے، اور باقی کے معاملات میں ان کے دنیاوی طور پر بھی پروردگار درست فرمائے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کالرس اور بات کرتے ہیں ان سے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں سعید احمد بٹ بول رہا ہوں جی، فیصلہ آباد سے. سر ایک تو میرا مسئلہ ہے جی کہ میں 1 سال سے جاب لیس ہوں، ٹرائی کر رہا ہوں، جاب نہیں مل رہی. اس کے لیے کوئی مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کا میں کروں، یا میں کوئی ملازمت نہیں مل رہی تو میں اپنا کوئی کام کروں، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کوئی گزارش تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی بتایا جائے. اچھا. دوسرا میرا ایک مکان ہے وہ بک نہیں رہا ہے، اس کے لیے بھی کچھ گزارش ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس کا کوئی سبب بن جائے. چلو مجھے کوئی، اس وقت میں مالی طور پہ بہت پریشان ہوں، جاب لیس ہوں، بچے ہیں میرے، بچیاں ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے میرے واسطے. نہ وہ بک رہا ہے مکان، نہ میرا جو ہے نا جاب کا کوئی ملازمت کا سلسلہ بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے میں زیادہ پریشان ہوں کہ میرا روزگار لگ جائے کہیں پہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمین آمین آمین. ٹھیک ہے جی، چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے محترم. سوال آپ نے 2-3 جو کیے ہیں وہ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو مفتی قیصر صاحب ہی دیں گے، آپ کی رہنمائی بھی کریں گے. اگر آپ کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے ہوگا تو وہ بھی آپ کو ضرور انشاءاللہ بتا دیں گے. جی قبلہ بسم اللہ. جی بٹ صاحب سے گزارش ہے، ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، نماز 5 جگانہ کوشش کریں، با جماعت ادا کیا کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جاب اگر نہیں مل رہی تو فارغ رہنے سے بہتر ہے کوئی کاروبار شروع کریں، چاہے وہ چھوٹے لیول کا کیوں نہ ہو. اب وہ کاروبار کون سا ہوگا؟ اگر آپ کے ذہن میں 2-4 آپشنز ہیں تو آپ خط لکھ کے مشورہ کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا کاروبار بہتر رہے گا. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کون سا کاروبار آپ کے لیے مناسب ہے.
لیکن فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی کاروبار شروع کر لیں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ روزانہ 333 بار یا اللہ یا نافع یا منفع یا باسط، یا اللہ یا نافع یا منفع یا باسط اول آخر درود پاک 11 بار پڑھے۔ یہ وظیفہ جاری رکھے، انشاءاللہ الرحمن مکان کے بیچنے کے لیے جو سبب پیدا ہو جائے گا اور جاب یا کاروبار کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ ظاہر ہے کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ تھوڑا سا ساتھ ساتھ کر لیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو مفتی قیصر شہزاد صاحب نے جواب بھی دے دیا ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کر دی ہے، اور وظائف بھی آپ کو ساتھ میں بتا دیے ہیں، ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب آپ کا انتخاب خود سے ہے، اپنے طور پہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، جیسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وظائف کے بعد بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ معاملات آپ کے کہاں تک اور کس طرح پہنچے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں، اور جو نیکسٹ ہیں کالر ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ۔ السلام علیکم۔ چلے جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، اور پروگرام کے دوران اگر ان کی کال دوبارہ آ جائے گی، وقت چونکہ بہت مختصر رہ گیا ہے تو ہم بات کر لیں گے، وگرنہ پھر کل پروگرام چونکہ ہونا نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں، تو آپ لوگ جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر خط کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی؟ وہ میری بہن ہے جی، ان کی فیس بہت خراب ہے، مطلب کوئی میڈیسن بھی یوز کر لیں، کریم وغیرہ یوز کر لیں، فیس بہت زیادہ خراب ہوئی جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ، جھائیاں بن رہی ہیں اور پمپلز وغیرہ۔ ٹھیک ہے، مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ اچھا نام تو بتا دیں ان کا۔ شاہدہ۔ شاہدہ، اچھا ٹھیک ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ کی بہن کے ساتھ جو مسئلہ ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ڈاکٹرز پہ ٹریٹمنٹ کے لیے رابطہ ضرور کریں، تاکہ ان کے جو بہتر ہے وہ ان کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی رہا روحانی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پیشہ بتا ہی دیں گے۔ جی، ان کے لیے میرا بیٹا آپ کے لیے ایک وظیفہ خوبصورت ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی دم کر کے نا سارے لوگ پئیں، اور بالخصوص وہ جو آپ کی بہنا بیمار ہے آپ نے اس کو پلانا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور پانی دم کر کے اسے پلانا ہے، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ چلے، اللہ کریم مہربانی کرے جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی، قبلہ پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ وظائف کیجئے، دعا کریں اپنے لیے بھی، اور اپنی وہ جو بہن کا آپ نے سوال کیا ان کے لیے، اللہ کریم ان کو جلد صحت یاب کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، دعائیں۔ اچھا، میرا مسئلہ یہ کہ میری بھائی کی جو جاب ہے نا اس میں پرابلمز آ رہی ہیں، ان کی پروموشن میں بھی، اور اس میں کوئی نہ کوئی پرابلمز آتی ہیں۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ احمد فہیم قاضی۔ احمد فہیم قاضی۔ اچھا ٹھیک 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 ہے، ان کی جاب میں بڑی پروموشن میں بھی، اور ویسے بھی اوور آل ان کی جو سینئر ہے نا ان کی سائڈ سے بڑی ان کے لیے ٹینشن کریٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، والدہ کا نام کیا ان کی؟ مقصود ریحانہ۔ اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اور رہنمائی ہم انشاءاللہ کر دیتے ہیں آپ کے بھائی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، کامیابی کے لیے انشاءاللہ، جاب ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جو بھی ان کے حق میں بہتر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ جواب سن لیجیے جی، حضور بسم اللہ، جواب فرمائیے۔ جی، ان کے بھائی کے لیے وظیفہ یہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، کوشش کیا کریں، باوضو رہا کریں، اور جب بھی اپنے اعلیٰ افسران سے اس میٹنگ کے لیے جاتے ہیں جاب میں پروموشن کے لیے، تو جاتے ہوئے وظیفہ پڑھتے رہا کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا باسطو یا واسعو، یا اللہ یا باسطو یا واسعو، یہ پڑھیں گے وہ 303 بار، اول آخر درود پاک 11 بار۔ انشاءاللہ الرحمن جو ہے ان کو جو پرابلم آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب آپ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے قبلہ مفتی قیصر شہزاد صاحب نے، جو آپ نے سوال کیا ہے اس بارے میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم
ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ، اور دلی طور پر بھی کچھ ان کو چاہیے کہ وہ خود کو ریلیکس جو ہے وہ رکھیں ہر معاملے میں. ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور سارے معاملات کو اس طرح دیکھنا وہ بھی ایک مسئلہ اور پریشانی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. تو بالکل ریلیکس رہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے اپنے معاملات کو دیکھیں. انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ پر کرم فرمائیں، آپ کے بھائی پر، آپ کے تمام دیکھنے والوں پر اور سننے والوں پر. انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی اللہ کریم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. وظائف کا جو کام ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں. باقی وظائف آپ پوچھ لیتے ہیں، آپ کو بتا دی جاتے ہیں. بہت سے ہمارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو وظائف پوچھ کے پڑھتے بھی نہیں، اور وہ ان کے لیے بھی ایسا ہے، وہ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ہمارا حل نہیں ہوا ہے. تو پڑھنا بھی اگر ہم نے ہے، وظیفہ بھی ہم نے کرنا ہے، دعا بھی ہم نے کرنی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ سب سے پہلا وظیفہ تو ہمارا نماز کا ہے نا، جی تو نماز ہی نہیں پڑھتے. دوسرا وظیفہ ہم بتاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھتے. تیسرا وظیفہ ہم بتاتے ہیں درود شریف پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے بالکل تو اللہ کا فرض ادا نہیں کریں گے تو باقی جتنے مرضی وظائف کرتے رہیں وہ وظائف کام ہی نہیں کریں گے. بالکل ایسی ہے. پہلا وظیفہ تو نماز ہے نا، جس پر آج تک ہمارا سب سے زیادہ زور ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے حضور میں نماز. نماز بھی پڑھ لیں گے لیکن پھر نماز کے بعد وظیفہ نہیں پڑھیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھ. جو نماز پڑھتا ہے نا وہ وظیفہ ضرور پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک، یہ تو میرا تجربہ ہے. ٹھیک. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھتا. نماز پڑھنے والا جو ہے نا وہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے جی. علماء تو آپ سب کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ رہنمائی کرتے ہی رہیں گے. باقی سارا معاملہ آپ پر خود سے ہے کہ کیا چیزیں اور کیا معاملات ہیں. کالر ہے جی، بات کریں گے، بس لاسٹ ہیں مومنٹس، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دعا کی طرف بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں عائشہ بن اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، اور میرا تھوڑا سا آپ اونچا بولیے. میں عائشہ بن بات سے بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرضہ بہت زیادہ دینا، یعنی کہ 15 لاکھ روپیہ دینا قسم خرید سے، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں لگ گیا. تو آپ کو کا مہربانی بتا دیں کہ اللہ کا فرض سزا دے. اس سلسلے میں نے بون بھی لے کر رکھی تھے کہ اللہ کسی طرح ہماری مشکل آسان کرے، لیکن اللہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ بیچارے کون سی چیز سے میں کوئی وظیفہ بتا دیں یا ویسے تو بتا دیں کہ ٹھیک 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 ہے جی، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں. سوال آپ کا سمجھ میں تو آ گیا ہے لیکن آواز آپ کی بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی. قرضہ ہے کچھ بہت زیادہ یہ کہہ رہی ہیں، تو اس کے لیے کچھ معاملات میں رہنمائی آپ فرما دیں. اللہ کریم ان پر کرم فرمائے کچھ وضاحت کے ساتھ. ایک تو نماز کی پابندی کیا کریں، ان کے جن کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بھی، اور یہ خود بھی نماز کی پابندی کیا کریں. اور دوسرے ان کے لیے 2 وظیفے ہیں، ایک صبح فجر کی نماز کے بعد ایک دعا ہے 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. 101 بار اول آخر درود شریف صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا غنی یا رزاق، یا اللہ یا غنی یا رزاق، یہ 303 بار پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور نیت کریں قرضہ اتارنے کی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ثواب پیدا فرما دے گا. جی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور لاسٹ میں آپ پھر ایک دفعہ سن لیں آن لائن قربانی کا جو اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے. اس کے لیے ڈیٹیلز کے لیے سارے معاملات نیچے چل رہے ہیں، آپ لوگ نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. پھر سب آخر میں دعا فرمائیے گا. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الایمان والمؤمنین،
پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مرد و زن، جتنی میری بہنیں، جتنے میرے بھائی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے یا ہماری دعا میں جتنے شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما۔ جو کسی نے سوال کیا یا کسی کے دل و دماغ میں سوال ہے مولا، اگر وہ جائز ہے، وہ نیک ہے، تو صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کے سوالات کو حل فرما۔ پروردگار عالم بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے کوہ نور ٹی وی کے چیئرمین صاحب کے جو بڑے پیارے دوست ارشد صاحب ہیں، ان کی بیٹی اقرا جو ملائیشیا میں زیر تعلیم ہے، پروردگار عالم وہ بیمار ہے، اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین صدقہ حسنین کریمین کا اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، جتنے وبائی امراض کے ذریعے شہید ہوئے مولا سب کے درجات کو بلند فرما، ہر قسم کے وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔